बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम हाज़रीन महफ़िल को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने को हमारे लिए रहमतों, बरकतों और बाइस मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। इसको हमारे लिए सदका जारिया के असबाब इकट्ठे करने का ज़रिया बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दफ़ा फिर हम पे मेहरबानी अता फ़रमाई और हमें मिल बैठ कर दीन सीखने समझने का मौका अता फ़रमाया। मेरी बहनों, आज हम जिस महफ़िल में बैठे हैं ये हमारी दौरा कुरान की महफ़िल है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस दौरे में हम अपने पूरे कुरान पाक को मुकम्मल करेंगे तिलावत की सूरत में, और फिर उसके बाद रोज़ा के ज़रूरी मसाइल के बारे में भी साथ साथ आगाही लेते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही प्यारा सिलसिला जो मैं शुरू करने जा रही हूँ वो ये है कि हम अपनी डायरियाँ बनाएंगे। उसमें हम ये करेंगे कि हमने डेली के जो अमाल हमें बताए जाएंगे वो डेली के अमाल हम करेंगे, ताकि उन अमाल के ज़रिए हमारा तज़किया नफ्स हो सके। क्योंकि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, इसलिए हमें अमाल के ऊपर फोकस करना है। इंसान चाहता तो है कि नेक बने, लेकिन चूँकि दुनियादारी के निज़ाम में हम इस कदर घुल चुके हैं कि हम अपने दीन को अपने से दूर ही करते चले जा रहे हैं। और ज़रूरी है कि ऐसे वक्त में हम ऐसे इक़दामात करें कि जिनकी वजह से हम दीन से करीब हो सकें और हमारी आदत, हमारा मामूल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो सके। तो इसलिए ज़रूरी ये समझा गया है कि चंद नकात ऐसे तैयार किए जाएं कि जिनके ऊपर हमें एक ज़ौक़ पैदा हो, हमारे अंदर एक तरग़ीब दिलाई जाए कि हम इन अमाल को करें, ताकि हमारा फ़ोकस रहे कि हम किस काम के लिए पैदा किए गए हैं। और साथ साथ ये कि हमने ये भी हो कि हमने अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल को गवाह बनाकर अपना शेड्यूल बनाया है कि हम रमज़ानुल मुबारक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के इनामात को कैश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस रमज़ान की सूरत में हमें इनाम अता फ़रमाया, जो नेमत हमें अता फ़रमाई, उसको हम कैश करेंगे। तो उसके लिए मैंने चंद नकात बनाए हैं। सबसे पहले इन नकात को मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे इस बात का दावा लेना है कि आप अल्लाह अज़्ज़ व जल को गवाह बना के ये अपने साथ रखें कि हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन नकात के ऊपर अमल करेंगी और कोशिश करेंगी कि अपनी हाज़िरी का मामूल जो है वो इसी तरीके से जारी रखें। तो सबसे पहले ये है कि वक्त की पाबंदी। इस बात को जहन में रख लें कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं इसको इंतज़ार नहीं करवाना, क्योंकि कुरान पाक को हम इंतज़ार कराएं हमारी ये शान नहीं है। मोमिन की ये शान है कि जब उसके सामने कुरान पाक की आयात पढ़ी जाती हैं तो उसके दिल डर जाते हैं, उसका ईमान, उसका तवक्कल बढ़ जाता है। ना कि ये कि वो कुरान पाक को इंतज़ार करवाता है कि अभी आई, अभी घर के काम कर लूँ, बल्कि हमने सबकत ले जाने वालों में दाखिल होना है इंशाअल्लाह। वक्त की पाबंदी और क्लास की हाज़िरी को आपने 100% बनाना है और मामूल बनाना है कि अपना हर काम बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करना है। चाहे आप एक पेंसिल भी उठाने लगे हैं तो आपने ये अपना मामूल बनाना है कि उसको उठाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने पढ़नी है। उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, बात करते हुए, किसी चीज़ के काम को हांडी बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, कोई काम भी आपने आगाज़ करना है बिस्मिल्लाह शरीफ से आपने आगाज़ करना है। उसके बाद नमाज़ों की पाबंदी। नमाज तो हम सब लोगों पे 5 वक्त की फ़र्ज़ है ही है, लेकिन उसके बावजूद हम नमाज छोड़ देते हैं। ये हमारे पास बहुत ही प्यारा महीना आया है कि जिसमें एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। तो इस महीने की बरकत में हम अपनी नमाज़ों की उन छूटी हुई आदत को बहाल करते हुए ये अहद करेंगे ख़ुद से कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पूरा रमज़ान मेरी कोई नमाज नहीं छूटेगी। और डेली की नमाज जब आपकी मुकम्मल होगी तो आप इस डायरी के ऊपर टिक लगाएंगे। फिर उसके बाद नफली इबादत का अहतमाम। नफली इबादत में सलातुत तरावी है, उसके अलावा नमाज इशराक है, नमाज चाश्त है, नमाज अबाबीन है, नमाज तहज्जुद है। इन तमाम नफली इबादत का अहतमाम। निज़ामुल औक़ात की तरतीब। अपने टाइम को टेबल के हिसाब से फ़िक्स करें। मैंने इतने बजे सोना है, मैंने इतने बजे उठना है,
میں نے اتنے بجے نماز پڑھنی ہے، میں نے اس ٹائم سے اس ٹائم تک تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، اس ٹائم میں نے گھر کا کام کرنا ہے، اور اس ٹائم میں نے آرام کرنا ہے۔ اپنے دن کے بھی حصے کریں اور اپنی رات کے بھی حصے کریں۔ آج میں روزے سے ہوں، یہ آپ نے ڈیلی پک کرنا ہے اپنے ساتھ کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے سے مراد میں نے کوئی برائی نہیں کرنی، میرا روزہ ہے۔ ہر کام جب بھی آپ کو شیطان اکسائے تو آپ نے خود کو یہ تہیہ کروانا ہے، میرا روزہ ہے، میں آج روزے سے ہوں، یہ کام نہیں کر سکتی۔ صبح شام تلاوت قرآن پاک کا معمول بنانا ہے، صدقہ کرنا ہے ڈیلی، روز کی بنیاد پہ صدقہ کرنا ہے، خواہ ایک کھجور ہی کسی کو دے دیں لیکن صدقہ ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں اس سے ایک تو ہمیں رمضان میں صدقات کی کثرت آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے کہ جبرائیل امین جب حکم لے کے آتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جود و سخا میں آگے ہو جاتے کہ جیسے آندھی چلتی ہے، اتنی تیزی سے صدقات کرتے۔ ابھی اگلا صدقہ کر چکے ہوتے تو مزید کرتے، پھر کر چکے ہوتے اور مزید کرتے، جتنی تیز ہوا چلتی ہے اتنی تیزی سے صدقات۔ تو صدقات کی کثرت کوشش کریں کہ روزانہ صدقے کا معمول بنانا ہے آپ نے، کسی بھی دن آپ کا چھوٹے نہ کہ آپ نے صدقہ نہیں کیا۔ کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کبھی کسی کا غصہ معاف کر دیں۔ صدقہ ہر چیز کو کہا جاتا ہے، اللہ کے راہ میں آپ کسی جو ہے راستے سے پتھر بھی اٹھا کے سائیڈ پہ پھینک دیتے ہیں نا کہ کسی کے پاؤں کو چوٹ نہ لگے، وہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو صدقے کا معمول بنانا ہے۔ کھانے کی مقدار سنت کے مطابق، کیونکہ رمضان المبارک میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم چٹ پٹی چیزوں اور ایسی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جس سے ہمارا معدہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر ہم عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو سنت کے مطابق کوشش کرنی ہے کہ اپنے دسترخوان کو سجائیں، مگر سنت کے مطابق۔ غصے سے پرہیز کرنا ہے ہر صورت، چاہے کتنی بھی کوئی غصے والی بات ہے، ٹھنڈا دھیما لہجہ۔ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھا، ہمیشہ ناپسند بات کو بھی بڑے تحمل سے سنتے، بڑی بردباری سے جواب دیتے۔ غصے کو پینا ہے اور خاموشی اختیار کرنی ہے، بہرحال کام ہی بات کرنی ہے۔ خاموشی عبادت ہے۔ جب آپ کو غصہ آئے اس جگہ سے اٹھ کے چلے جائیں جہاں پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ اگر کہیں جا نہیں سکتے تو کھڑے تھے تو بیٹھ جائیں، بیٹھے تھے تو بیٹھ کے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دیں۔ غرض کہ آپ نے غصے کو پینا ہے، کسی صورت بھی آپ نے غصہ نہیں کرنا، یہ آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، گالی سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، اخلاق کا استعمال بہر صورت کرنا ہے، چاہے کتنی بھی دل کو دکھانے والی بات ہی کیوں نہ ہو، اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، بد اخلاقی نہیں کرنی۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے لوگوں کو ان کے اخلاق کی بنیاد پہ جنت میں لے کے جایا جائے گا۔ اخلاق سب سے بہترین ذریعہ ہے جنت میں جانے کا۔ اہل خانہ کو رمضان کے لیے ذہن سازی کرنی ہے، کیونکہ اب میں آپ کے ہر گھر میں نہیں آ سکتی ہوں، میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہی ہوں۔ کوشش کریں اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کے آئیں، جو بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، گھر میں پوتیاں ہیں، کچھ بھی ہے، جاننے والی ہیں، محلے والی ہیں، آس پڑوس والی ہیں، کوشش کریں سب کو لائیں۔ لیکن جن لوگوں کو نہیں آ سکتی گھر جا کے ان کی ذہن سازی کرنی ہے۔ جو کچھ سیکھیں گی انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر دوسروں کو ضرور اس کی دعوت دیں گی۔ اس بات کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو پابند بنانا ہے کہ اپنے گھر والوں کو وہ تمام باتیں جا کے سنانی ہیں جو میں نے آپ سے کی۔ روزوں کے مسائل جاننے کی بہت ضرورت ہے، ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہمیں کیا روزے میں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کون سے کام جو ہے وہ ہمارے لیے فضیلت کا باعث ہیں، کون سے کام ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی کا موجب بنیں گے۔ لہٰذا روزے کے مسائل جاننے ہیں اور دعا کی کثرت کرنی ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا وسیلہ بنایا ہے کہ جس کے ذریعے تقدیر کو بھی ٹال دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزیں پسند ہیں، ایک مانگنا، ایک دینا۔ دینے والوں کو میں بہت پسند کرتا ہوں اور مانگنے والوں کو بھی بہت پسند کرتا ہوں، بشرطہ کہ وہ مجھ سے مانگیں، لوگوں سے نہیں، مجھ سے مانگیں۔ مانگنا اور دینا، اور اس کے بہترین حال مانگنے میں نماز کام دیتی ہے۔ نماز میں انسان پورا کا پورا اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اب نماز میں غور کریں، ثنا کے اوپر غور کریں۔ سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری دعا ہے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس کے آگے آپ دیکھ لیں، تحیات میں دیکھ لیں، آپ تمام دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں یا اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ نماز میں مانگا جاتا ہے
اور زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے۔ دونوں کام کا خیال رکھنا ہے، دینے والا بھی بننا ہے اور مانگنے والا بھی بننا ہے۔ اس کے علاوہ اچھی نیت کے ساتھ دن کا اختتام کرنا ہے۔ جب آپ کا دن اختتام ہوگا، آپ نے یہ ڈائری فل کی تو آپ نے ساتھ ہی یہ نیت کی، اے اللہ عز و جل، جس طرح تو نے مجھے توفیق دی اور آج میں نے تیرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے دن کو اختتام کیا، اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتی ہوں کہ تو کل کے بھی روزے کی اسی طرح نیت عطا فرما کہ انہی اعمال کے ساتھ میں اپنے روزے کو اختتام کروں۔ تہجد چاش اشراق میں کثرت توبہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے ملکی حالات ہو چکے ہیں نا، ان میں توبہ کی بہت ضرورت ہے ہمیں، تو توبہ کثرت سے کرنی ہے۔ اور درس میں لانے کے لیے دعوت ضرور دینی ہے ڈیلی، یہ آپ ذہن میں رکھیں، معمول بنا لیں، میں نے کم از کم 3 لوگوں کو روز دعوت دینی ہے۔ اب یہ آپ نے تلاش کرنے ہیں اپنے آس پاس کون لوگ ہیں جو آنا جو ہے وہ شروع کر دیں گے اگر آپ انہیں دعوت دیں گے تو۔ اگر نہ بھی آنا چاہیں آپ کا کام ہو جائے گا، آپ نے دعوت دینی ہے روزانہ 3 لوگوں کو۔ اپنے گھر سے چلتے ہوئے دیکھیں کون آپ کے راستے میں آ رہا ہے، اس کو دعوت دے کے آئیں، چاہے وہ آگے سے برا بھی مانے۔ اگر برا مانے تو ہنس کے ٹال دیجئے گا، یہ بات نہیں ذہن میں رکھنی کہ میری دعوت دینے سے کیا ہے، یہ مجھے باتیں سنا رہا ہے، کیونکہ انبیاء کرام نے دعوت دی ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، لہٰذا دعوت دینی ہے۔ اگر کوئی بھی بھول چوک ہو جاتی ہے فوری طور پہ توبہ کر لیجئے گا۔ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، لہٰذا کوئی بھول چوک ہو فوراً معافی مانگیں۔ نیند میں کمی رکھنی ہے، یہ نہیں کرنا کہ روزہ رکھا تو اب سارا دن سوتے ہی جا رہے ہیں۔ نیند کم، عبادت زیادہ، عبادت میں استغفار زیادہ، اور ڈائری جو ہے اس کو ایمانداری سے پر کرنا ہے۔ ہر کام کے دوران ذکر کی پابندی کرنی ہے۔ کیا ہے کہ میں نے اپنے دن کے حصے کرنے ہیں کہ میں صبح اٹھی، میں نے تہجد پڑھا، تہجد پڑھنے کے بعد میں نے سحری پکانا شروع کی، میں سحری پکاتے ہوئے اپنے زبان پر ذکر تار رکھوں گی۔ اب وہ ذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہو جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ ہو جائے، یا اور کوئی بھی ذکر ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر رکھ لے، جیسے یا رزاق، یا وہاب، یا ہادی، یا بری، ایسے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آپ کے لیے اصلاح کا باعث بنے۔ اپنے ہر کام کے دوران آپ سحری پکاتے ہوئے اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ پھر اس کے بعد سحری کھائی، آپ نے وضو کیا، اگر تو ٹائم ہے تو تلاوت پہلے کریں، اگر نہیں ٹائم تو نماز کو ادا کریں۔ نماز کو ادا کرنے کے بعد اب تلاوت کریں۔ تلاوت کرنے کے بعد اپنی تسبیحات کو پڑھیں جو آپ ڈیلی کے معمول میں صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں۔ ان تسبیحات کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے بیانات سنیں جو آپ کو آن لائن بھیجے جاتے ہیں، ان کو سنیں تاکہ آپ کی ریویژن ہو، آپ کے گھر والے بھی سنیں کہ ہاں یہ پڑھ کے آتی ہیں، ان کے سامنے بیانات لگائیں، ان کو پتہ چلے کہ آپ نے کلاس میں آج کیا سیکھا ہے، تاکہ ان کو بھی ترغیب ملے کہ وہ بھی سیکھیں۔ بیانات کو ضرور سننا ہے، ضرور لگانا ہے گھر میں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنا اشراق پڑھیں۔ اشراق جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسے مقبول حج اور عمرہ کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ کسی کا نام نہیں بگاڑنا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم نے قرآن پاک پڑھا، اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو کسی کے نام بگاڑتے ہیں۔ نام بگاڑنے سے بچنا ہے، بہرحال کوشش کرنی ہے کہ کسی کے نام کو الٹا نہیں لینا، اور تنقید کسی صورت نہیں کرنی کسی کے اوپر۔ اگر کوئی کام غلط بھی ہے تو اصلاح کریں، تنقید نہ کریں۔ تنقید کرنے والا اصلاح نہیں کرتا، اصلاح کرنے والا تنقید نہیں کرتا۔ اس میں فرق محسوس کریں کہ تنقید اور اصلاح میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اصلاح یہ ہوتی ہے کہ خود ایسا کام اس کو کر کے دکھاؤ کہ اسے سمجھ آ جائے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تنقید کیا ہوتی ہے کہ اس کو تانا دے دو کہ تم نے یہ کام کیا، لہٰذا اصلاح کرنی ہے، تنقید نہیں کرنی۔ پھر اس کے بعد آتے جاتے سلام کی کثرت کرنی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ سلام بہت ضروری ہے، اور کلاس میں جب آنا ہے تو آداب کا خیال رکھنا ہے۔ آداب کیا ہے کلاس میں بیٹھنے کا؟ خاموشی اختیار کریں، بات کو غور سے سنیں۔ جب کوئی آیت استغفار آئے تو استغفار پڑھیں دل میں، آیت بشارت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے حق میں بھی بشارت نصیب فرمائے۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو خلاف مزاج ہے تو خاموشی اختیار کریں، اور اگر جگہ نہیں ملتی تو جہاں ملے وہیں بیٹھ جائے،
کسی کی گردن کے اوپر سے پھلانگنے کی کوشش نہ کریں، کسی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کریں، اور اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو اشارتاً پوچھیں، ٹائم لیں، یہ نہیں کہ بات جاری ہے اور آپ فٹافٹ سے اپنی بات بیچ میں شروع کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی ضروری پوائنٹ سمجھ آ گیا ہے، کوشش کریں اس کو لکھ لیں۔ جو بہنوں کو لکھنا آتا ہے اپنے پاس کاپی پینسل رکھا کریں، لکھیں، کلاس کے اینڈ میں مجھ سے پوچھیں، اور اگر بہت ضروری ہے اور لکھنا بھی نہیں آتا تو پھر اشارہ کر دیں، جس سے پتہ چل جائے کہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا اپنے ذہن میں خیال رکھنا ہے۔ آتے جاتے کلاس میں سلام کا اہتمام کرنا ہے، لیکن اس صورت میں سلام نہیں کرنا کہ اگر تلاوت قرآن پاک شروع ہو چکی ہے۔ کوشش کریں 5 منٹ پہلے آئیں تاکہ پوری کی پوری کلاس آپ سنیں، لیکن اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آ کے سلام نہیں کرنا، خاموشی سے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد عید کی تیاریوں میں نمازوں سے غفلت نہیں کرنی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم سارا رمضان ہی عید کی تیاریوں میں گزار دیتے ہیں، اور خصوصی طور پہ آخری عشرہ تو بہت ہی زیادہ ہم فضول خرچیوں میں ضائع کر دیتے ہیں، فضول ٹائموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ عید کی تیاریوں میں کسی صورت اپنے عبادات سے غافل نہیں ہونا، اور فضول خرچی سے بھی پرہیز کرنی ہے۔ درود پاک اور استغفار کی کثرت رکھنی ہے۔ ہر صورت آپ کی زبان پر یا درود ہو یا استغفار ہو، دونوں چیزوں کی کثرت۔ فطر اور زکوٰۃ اگر آپ کے ذمہ، فطر تو سب ہی دیں گے، لیکن زکوٰۃ اگر آپ کے ذمہ ہے تو وقت پر دیں، تاکہ آپ لوگوں کے اس پیسے سے غریب غربا اپنے گھر کا سامان خرید سکیں اور اپنے لیے ضروریات زندگی استعمال کرنے والی چیزیں لے سکیں۔ پھر اس کے بعد ہر مسلمان کے حق میں دعا کرنی ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھانے ہیں یاد کر کر کے سوچیں کون تھا جو مشکل میں تھا، کون ہے اس وقت جس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس کا سوال اللہ کے آگے رکھیں، اللہ سے اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ عز و جل، اس اسلامی ریاست میں ہم بیٹھے ہیں، اے اللہ اس کو خالص اسلامی ریاست بنا۔ اے اللہ عز و جل، تو نے ہمارے برے اعمال کی وجہ سے جو ہمارے اوپر ایسے برے وقت لا دیے ہیں کہ آج ہم ایک دوسرے کے گردنوں کو پہنچے ہوئے ہیں، اے اللہ عز و جل ہم تفرقہ بازی میں بڑھ چکے ہیں، اے اللہ عز و جل ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے تو نے جو فیصلہ ہمارے حق میں برا کر رکھا ہے، اپنی رحمت سے اس کو اچھا بدل دے۔ اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے جو بھی اچھائی رحمت ہے اس سے ہمیں نواز، مولا کریم اپنی شان کے مطابق نواز، ہمارے اعمال کے مطابق مت نواز۔ اے اللہ ہماری طرف آنے والی شر کو خیر میں بدل دے۔ یہ دعا کرنی ہے، ہر مسلمان کے حق میں دعا کرنی ہے، صرف اپنے حق میں دعا نہیں کرنی۔ اور اس کے ساتھ یہ آپ کا آخری پوائنٹ ہے کہ آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جو کچھ آج میں اس کلاس میں سیکھوں گی انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کروں گی، اور اس ڈائری کو انشاءاللہ عز و جل پر کرنے کا معمول بتاؤں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔